محمد وآل محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو عالم بالمهتدين صلوات نماز کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین خاص طور پر والدین مرحومین جاوید علی جعفری کربلائی والدین مرحومین زوجہ نبی نسرین زہرا متعلقین مرحومین مرحوم مولانا سید محمد النقوی سید عابد حسین سید عمران رضا مولانا عمران رضا زیدی امام بارگاہ شاہ ولایت کے تمام مرحومین شہدائے ملت شہدائے دفاع وطن حضرت ظافر جن ابن راحیل جن جاوید بھائی کو جنوں کے بارے میں زیادہ پتہ ہے اور جنوں انس جتنے بھی مومنین ہیں اور فرش ازا پر بیٹھنے والے تمام مرحومین مومنین و مومنات خاص طور پر رہبر معظم مسلمین جہان سید علی حسینی خامنائی ان کے خانوادے کے اور مرحومین ان کی اہلیہ ان کے متعلقین وہ چھوٹی سی بچی وہ ان کی نواسی اور آج بھی خبر ہے کہ تہران میں عوام پر اور شہریوں پر بم برسائے ہیں ایک بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں تمام شہدائے ملت شہدائے دفاع حریم اسلام یعنی مملکت اسلامی ایران کی شہدائے دفاع وطن پاکستان آپ سب کے مرحومین جاوید بھائی کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ دعاؤں کی قبولیت مرحومین کی مغفرت کے لیے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات اس سے بھی بلند صلوات ممکن قصص کی 56ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آیت میں اللہ اعلان فرما رہا ہے انکا لا تہدی من احببت اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا ولیکن اللہ یہدی من یشاء مگر اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت ملے گی وَهُوَ
अअलम बिलमुहतदीन, और अल्लाह हिदायत याफ्तगान को बेहतर जानता है। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत वाज़ेह और तय है, वाज़ेह बात ये तय है कि अल्लाह हादी मुतलक़ है। इन्ना अलैना लल हुदा, और कुरान मजीद में ऐलान फरमाता है इन्ना अलैना लल हुदा, मुझ अल्लाह पर हिदायत की ज़िम्मेदारी है। हादी मुतलक़ अल्लाह है, उसका काम हिदायत देना है। वो सिर्फ खालिक नहीं है, वो हादी भी है। सिर्फ खालिक होता तो खल्क करके छोड़ देता, मगर उसने खल्क करके छोड़ा नहीं है। उसकी हिदायत का दूसरा नाम रुबूबियत है, यानी वो हादी है, यानी वो रब है। रब को आप हादी कहें और हादी को आप रब कहें तो ये बजा होगा। यानी जो मफ़हूम रुबूबियत है वही मफ़हूम हिदायत है। कहाँ से मिलना है, क्या मिलना है, कैसे पलोगे, कैसे बढ़ोगे, कैसे परवान चढ़ोगे, कैसे तुम्हें तरक्की मिलेगी, ये सब रब का काम भी है, हादी का काम भी है। लिहाजा वो रब मुतलक़, वो हादी मुतलक़ जिसने हिदायत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, काम उसका है। अच्छा, हाकिमियत भी काम उसी का है। अल हुक्मु लिल्लाह इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कुरान मजीद पुकार के कह रहा है कि हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। हाकिम अल्लाह है, हादी अल्लाह है, खालिक अल्लाह है। माह मुबारक रमज़ान, एक सलवात पढ़े। ये वो वाहिद महीना है जो हमें तौहीद के मफाहीम से आशना करता है। बल्कि मैं लफ्ज़ों को बदल के यूँ कहूँ कि ये वो वाहिद महीना है जो हमें तौहीद समझाता है। अस्सौमु ली, हदीस कुदसी, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है रोज़ा मेरे लिए है। कहीं नहीं कहा उसने कि अस्सलातु ली, अल हज्जु ली, अज़्ज़कातु ली। कहीं उसने और इबादतों के लिए नहीं कहा कि ये नमाज मेरे लिए है, ये हज मेरे लिए है। सिर्फ रोज़े के लिए उसने कहा कि रोज़ा मेरे लिए है। हम अल्लाह से हाथ जोड़ कर गए, या अल्लाह और इबादतें क्या तेरे लिए नहीं है? ये वाहिद इबादत है जिसमें रिया का दरवाज़ा बंद हो जाता है। हर इबादत में रिया का दरवाज़ा खुला हुआ है। नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए कि फलां से भी मुलाकात हो जाएगी, मस्जिद इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ मुलाकातें भी हो जाती हैं। यानी हम तौहीद में शिर्क को शामिल करने का एक खामखा का अंदाज अपना लेते हैं, बेकार का। हज में भी ऐसे ही है। वो हज करके आएंगे तो बड़ा अपने विजिटिंग कार्ड पे बाकायदा लिखवाएंगे हाजी, और अगर 2-4 कर लें तो फिर अलहाज हो जाते हैं। वो बताते हैं कि मैं हज करके आया हूँ। और ज़कात भी बड़े धड़ल्ले से देते हैं और ख़ौम से बड़ी अदायगी से होती है। ये सब काम, जितनी भी इबादतें हैं परवरदिगार आलम की, उसमें रिया का दरवाज़ा खुला है। ये वाहिद इबादत है कि कोई न देख रहा हो, ठंडा पानी सामने रखा हो, फिर भी कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ते, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। के दरवाजों को बंद कर देते हैं। लिहाजा ऐलान हो रहा है अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए। हदीस यहाँ मुकम्मल नहीं हुई। अना अजज़ी बे, पहले अरब नहीं लगता था, अहले दिक्कत तशरीफ फरमाए हैं। पहले अरबी इबारात पर, खास कुरान पर भी, कुरान पर एराब भी मौला अली ने लगाए ना। हजरत अबुल अस्वद दुआइली जो मौला अली के शायरों, मौला अली के शागिर्दों में वो शागिर्द थे जो अदीब थे। अदब से, शेरो सुखन से उनका एक खास शगफ था। मिजाजन तबीयतन वो ऐसे थे। तो मौला की शागिर्दी भी, मौला ने अपने शागिर्द भी उन्हें इस मौजू में ही बनाया। तो हज़रत अबुल अस्वद दुआइली से फरमाया कि कागज़ कलम लेकर बैठो, कुरान की आयत पढ़ पढ़ के सुनाओ, मैं तुम्हें अराब बताऊं कि इस पे क्या लिखना है, कहाँ ज़ेर लगना है, कहाँ ज़बर लगना है, कहाँ पेश लगना है, कहाँ जज़म लगना है, कहाँ तजदीद लगनी है। मौला ने पूरे कुरान के ऊपर अराब लगवाए हज़रत अबुल अस्वद दुआइली से, और ये कहकर के लोग गलत पढ़ते हुए नजर आते हैं। अराब लगा दोगे तो लोग सही पढ़ेंगे। तो ये कुरान में आज जो हमारे यहाँ नुस्खे कुरान के हैं उस पर जो अराब लगे हुए हैं, ये अराब अली ने लगाए हैं। यानी अली ही तो बताएंगे ना कि लहजा क्या है। अराब से लहजे का, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद।
تعلق ہے اعراب کے ساتھ لہجے کا. کس لہجے میں اللہ بات کر رہا ہے؟ لہجہ. بھئی الفاظ میں آپ کا لکھا ہوا کوئی خط پڑھ لوں تو وہ آپ کے لہجے میں تو نہیں پڑھ سکوں گا, اور آپ ہی سے کہا جائے ذرا اسے آپ پڑھیے تو آپ اس لہجے میں پڑھیں گے جس لہجے میں آپ نے گویا لکھا ہے. تو یہ ایک پورا باب کے حضرت نے. اسی طرح اس حدیث کا بھی تو اعراب نہیں تھا نا, تو جب اعراب نہیں ہے تو پھر 2 اعراب اس کے جائز ہیں. 2 اعراب جائز ہیں. قرآن پہ تو جو اعراب علی نے لگا دی اب دوسرا جائز ہی نہیں ہے. میں حدیث کی بات کر رہا ہوں نا. حدیث پر 2 اعراب جائز ہیں. صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے. اچھا, قرآن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے. قرآن میں جو ہے وہی صحیح ہے. لیکن اس حدیث میں اب اگر آپ الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, اور اس کے بعد کا جملہ انا اجزی بہ, یہ بھی صحیح ہے. یعنی زبر لگا دیں الف کے اوپر اور زیر لگا دیں زے کے نیچے اور چھوٹی پر جزم لگا دیں اجزی, اور اسی اجزی کے اوپر آپ اعراب دوسرا بھی لگا سکتے ہیں, اور وہ یہ کہ الف پر پیش لگا دیں اج, اور چھوٹی یہ جو ہے زے کے نیچے زیر اور چھوٹی یہ جزم. یہ جو جزم والی چھوٹی ہے اس کے اوپر الف مقصورہ لگا دیں, چھوٹا الف لگا دیں, تو یہ ہے اجزا. تو انا اجزی بہ بھی صحیح ہے, انا اجزا بہ بھی صحیح ہے, اور دونوں کا حسن بھی مختلف ہے. اب ترجمہ سنیے. الصوم لی, روزہ مجھ اللہ کے لیے ہے, انا اجزی بہ, میں خود اس کی جزا دوں گا. جب میرے لیے ہے تو میں ہی دوں گا نا, میں کسی فرشتے سے کیوں دلواؤں گا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. میں خود اس کی جزا دوں گا, جزا بھی میں ہی دوں گا. یہ تم میرے پاس لائے ہو نا, میرے لیے لے کر آئے ہو. یعنی روزہ اس اعراب کے مطابق روزہ اللہ کے قرب کا سبب ہے. جی, اللہ کے قرب کا سبب ہے. یہ وہ عبادت ہے کہ جو انسان کو قرب پروردگار عطا کرتا ہے, اور قرب پروردگار کا دوسرا نام ہے ولایت. جو جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا صاحب ولایت ہوتا چلا جائے گا. اگر آمادہ ہے تو جملہ ایک نتیجے کا جملہ دے رہا ہوں, جو جتنا قریب اللہ سے ہوتا چلا جائے گا وہ ولی ہوتا چلا جائے گا. اب اگر کوئی اللہ میں ضم ہو گیا ہو تو اس ولی مطلق کو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. فی اللہ. ابھی میں سہیل شاہ صاحب سے ہم کلام سن رہے تھے, اس میں عشق علی کی بات تھی. ذوبوا فی علی, علی میں ایسے ضم ہو جاؤ کما ہوا ذاب فی اللہ, جیسے علی اللہ میں ضم ہو گئے. علی مولا میں ایسے ضم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں ضم ہو گئے. بعض میں دوستوں کے چہروں پہ سنجیدگی دیکھ رہا ہوں. خطیب تو میں آپ ہی میں سے ہوں, کہیں سے کوئی بھیجا تو گیا نہیں ہوں, اسی مزاج کا رہنے والا ہوں. علی میں ایسے ضم ہو جاؤ, جو علی میں ضم ہونے والا ہو نا, پھر وہ سلمان فارسی 3 دن بغیر کھائے پیے, بغیر کچھ کھائے پیے وہ اللہ کی ولایتوں کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر ان کا مقام یہ بن جاتا ہے سلمان منا اہل البیت. علی میں ضم ہونے والوں میں ایک نام سلمان فارسی, علی مولا میں ضم ہو جانے والوں میں ایک نام حضرت مقداد. جی, گھر میں فاقے ہیں, مولا کے دروازے پر مانگنے آئے ہیں. مانگیں گے بھی تو اسی سے نا جس میں ضم ہے, بتائیں گے بھی تو اسی کو نا کہ جس سے ان کا تعلق ہے. کیا مٹی کا ڈھیلا اٹھاؤ, مٹی کا ڈھیلا اٹھایا, فرمایا مقداد اس پہ کہو یا علی. اچھا, یہ بھی بات رہے میرے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں, شاید مقداد کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو علی کہتے کہو اس پہ یا اللہ. کلاس مختلف ہے نا. مقداد تو جانتے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. فرمایا کہو یا علی. مقداد نے اس مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی, وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. حضرت فرمایا جاؤ اسے فروخت کرو, اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرو.
مقداد نے ایک پتھر اٹھا کے اسے توڑنا شروع کیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، ایک ذرا سی ڈلی اٹھائی سونے کی، باقی وہی چھوڑ دیا اور جانے لگے۔ مولا کی آواز آئی، مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ حضرت نے فرمایا، مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا۔ فرمایا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو۔ ایک نام حضرت مقداد کا ہے، مولا علی میں ضم ہو جانے والوں میں ایک نام حضرت مقداد کا ہے۔ مولا علی میں گم ہو جانے والوں میں، مولا علی میں ضم ہو جانے والوں میں ایک نام حضرت ابو ذر غفاری کا ہے۔ مولا علی میں گم ہو جانے والوں میں ایک نام حذیفہ یمان کا ہے۔ مولا علی علیہ السلام میں گم ہو جانے والوں میں ایک نام مالک اشتر کا ہے۔ حتیٰ مولا کے اپنے بچوں میں، معصوم بچوں کے علاوہ، امام بچوں کے علاوہ، امام اولاد کے علاوہ، حضرت محمد حنفیہ جی، عمر اطرف، عمر اشرف، یہ بھی نام ہے نا، ان میں سے بعض کا وہ مقام نہیں تھا جو مالک اشتر کا تھا مولا علی کی نسبت۔ حتیٰ مولا کے بعض اولادوں کا وہ مقام نہیں تھا جو مالک اشتر کا تھا۔ یہاں رشتہ داریاں نہیں ہیں، مسئلہ ولایتوں کا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ کو ایک دن حضرت مالک اشتر نے آ کے ٹوکا تھا کہ تم ایسے کیسے سوچ سکتے ہو؟ یعنی ان کی سوچ مولا علی کی نسبت مالک کی سوچ ان کے اپنے بیٹے سے زیادہ بہتر تھی۔ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اور اس درجے پر گم ہو جانے اور ضم ہو جانے والی ذات مالک اشتر کی کہ مولا فرمائے کانا اشتر لی کما کنت لرسول اللہ، اشتر میرے لیے ایسے تھا جیسے میں رسول اللہ کے۔ یہ وہ سارے نام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، رضوان اللہ تعالی علیہم، علیہم السلام، یہ سارے وہ نام ہیں کہ جو علی میں گم ہونے والے ہیں۔ اور مولا علی جب اللہ میں گم ہو جائے، جیسے حضرت آیت اللہ علامہ بزرگوار نمازی اس بات ولایت کے اندر لکھتے ہیں شرح زیارت جامعہ کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ جب علی مولا کی اللہ میں گم ہونے کی جو اگر کچھ تصور کرو گے کہ کیسے ممکن ہے، تو وہ تصور کرو کہ ایک آگ میں اگر لوہے کو ڈال دیا جائے تو کچھ دیر تک تو لوہا لوہا اور آگ آگ نظر آتی ہے، کچھ دیر کے بعد یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے مگر لوہا لوہا ہوتا ہے، آگ آگ ہوتی ہے۔ وہ تمہارا کام نہیں ہے طے کرنا، وہ لوہا جانتا ہے کہ میں لوہا ہوں اور وہ آگ جانتی ہے کہ یہ لوہا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ میں عبد مطلق ہوں، وہ رب حقیقی ہے۔ ہمیں الجھنیں ہونے لگتی ہیں، لہذا ہماری الجھن کا ایک ہی حل ہے کہ علی کو ایسے مانو جیسا علی چاہتا ہے۔ اگر علی مولا کو ہم نے ایسا ماننا شروع کیا جیسا ہم چاہتے ہیں تو کسی بند گلی میں آ جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، الہی کفا بی فخر ان تکون علی ربا، اور علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو اللہ اس کا رب ہے۔ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھ علی کو ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، اور تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ دوبو فی علی کما ہوا تعبن فی اللہ، اسے کیسے میں ان بچوں جوانوں کو اور روشن کروں بات کہ علی مولا اللہ میں گم ہونے والے اور ضم ہونے والے اور فنا فی اللہ کی کیفیت میں عنوان اور عظمت رکھنے والی ذات ہے۔ جی میں ایک دکان پر، برتن کی دکان پر گیا، میں نے اس سے کہا کہ 6 گلاس دے دو، 1 جگ دے دو۔ اس نے سامنے والی میز پہ 6 مثال دے رہا ہوں بات کو روشن کرنے کی، اور یہ کوئی ناممکن بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو بھی جائے۔ اس نے 6 گلاس سامنے رکھ دیا اور 1 جگ رکھ دیا۔ میں نے 1 گلاس اٹھا کے کہا بھائی یہ چھوٹا ہے، باقی 5 ٹھیک ہیں، برابر کے ہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ بھی برابر کا ہے، یہ بھی انہی کی طرح کا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ چھوٹا ہے، یہ 4-5 بڑے ہیں، یہ 1 چھوٹا ہے۔
وہ بحثنے لگا. میں نے کہا تم سے بحثوں گا نہیں. میں نے وہ گلاس جس کو میں چھوٹا کہہ رہا تھا میں نے ایک گلاس کے اندر ڈال دیا, اس کے اندر چلا گیا. میں نے کہا اس کا اندر جانا بتا رہا ہے یہ چھوٹا ہے, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اس کا اپنے اندر لینا بتا رہا ہے وہ اس سے بڑا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے, تو اللہ اکبر تو سمجھ میں آتا ہے. علی جس میں ضم ہو رہا ہو اور گم ہو رہا ہو وہ علی سے بڑا ہے نا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اور عزیزو اس ذات کا ویسے ہی عنوان علو ہے. یہ ذات ویسے ہی بندگان الہی میں, مخلوق الہی میں سب سے بلند اگر کوئی ذات ہے تو علی. اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ہم جسے علی کہہ رہے ہیں ہم اسی کو محمد کہتے ہیں, اور ہم جسے محمد کہتے ہیں اسی کو ہم علی کہتے ہیں. یہ دو وجود نہیں ہے, ایک حقیقت کی دو تصویریں ہیں, ایک حقیقت کے دو جلوے. اور میں کیا کہوں اور کون ہوں جو کہوں, خود سرکار نے فرمایا انا و علی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے. اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا اور میرے نور سے ٹکڑا کیا تو اس کا نام علی رکھ دیا. میں نبی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہوں یا رسول اللہ, جیسے آپ کا نور علیحدہ سے بنایا ایسے علی کا نور علیحدہ سے کیوں نہیں بنایا؟ آپ کا نور مستقل بنایا اور آپ کے نور سے ٹکڑا کیا تو علی نام رکھ دیا. شاید بہت سارے پیغامات میں ایک پیغام یہ ہے کہ جو جز ہو جائے وہ کل کا محتاج ہوتا ہے, اور جو محتاج ہوتا ہے وہ صمد نہیں ہوتا, جو صمد نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. سرکار دو جہاں کے ساتھ جوڑ دیا. اور یہ جو آرزو ہے کہ ہر مقام پر اور ہر عنوان میں علی علی ہوں, یہ آرزو حضرت ابو طالب کی ہے. کون باپ ہے جو اپنے بچوں کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتا؟ کون ہے جو اپنے بچوں کو عظمتوں کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خواہش ہے کہ میرا علی علی ہو. اور میں حضرت ابو طالب کا ایک شعر لکھ کر آیا ہوں. جب حضرت امیر المومنین کی آمد ہوئی تو حضرت ابو طالب نے حضرت ابو طالب سے جب پوچھا گیا اس بچے کا نام کیا ہے, تو یہ دستور کتنا حسین ہے کہ گھر کا بڑا نام رکھے گا. اس وقت میں تو 30 سال کی عمر کے سرکار دو جہاں بھی تھے, اور سرکار دو جہاں نے جب فرمایا کہ چچا اس کا نام کیا ہو, تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے, اس کا نام بھی اللہ ہی رکھے گا. جو اللہ کی مرضی کے بغیر بچوں کا نام نہ رکھتا ہو مسلمان اس کا کلمہ ڈھونڈتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. حضرت نے ایک تختی کے اوپر ایک شعر لکھا اور اسے فضا کی طرف پھینک دیا حضرت ابو طالب نے, اور وہاں سے پھر ایک تختی نیچے گری جس کے اوپر لکھا تھا کہ اس کا نام علی رکھو اس لیے کہ میرا نام بھی علی ہے, یہ میرے نام سے مشتق علی ہے. تو پھر حضرت ابو طالب نے اعلان کیا کہ آج کے بعد میرے اس بچے کا نام علی ہے. اور پھر علی نام رکھنے پہ جو پورا کلام مولا کی شان میں, مولا کی ولادت پر خود حضرت ابو طالب نے کلام اور قصیدہ کہا ہے. سرکار کی آمد پر بھی قصیدہ کہا جیسے ہم نعت کہتے ہیں, اور حضرت امیر المومنین کی آمد پر بھی جو قصیدہ کہا مولا کی اپنے بچے کی شان میں, وہ مولا کے وہ اس کا ایک شعر سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں سمیتہ بعلی کہ یدوم لہ, میں نے اس کا نام علی اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ دائمی علی ہو جائے. سمیتہ بعلی کہ یدوم لہ من العلو وفخر العز وعدومہ, تاکہ یہ ہمیشہ فخر اور عزت میں دوام پائے. کبھی کسی میدان میں فخر اور عزت اس سے دور نہ ہو, ہر میدان میں فخر اس کے قدم چومے اور عزت اس کے آگے جھکتی نظر آئے. اور یہ جو آرزو ہے حضرت ابو طالب کی کہ میرا بچہ ہر میدان میں عزت پائے, ہر میدان میں فخر اور عزت اس کے قدم چومے,
کہ ایسا نہیں ہوا؟ کوئی ایک میدان تو بتائیے کہ جس میدان میں مولا امیر المومنین نے صاحب فخر ہونے کو ثابت نہ کیا ہو۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اللہ بھی اگر اللہ اکبر ہے تو اس لیے کہ علی اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میرے نام کے فوراً بعد میرے بابا کا نام لو، اور اللہ نے جس کو پسندیدہ دین اسلام کرا دیا، مولا ابو طالب نے اس دین کے لیے زحمتیں برداشت کی، اس دین کو اس طرح پالا کہ اللہ نے کہا یہ دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے۔ نعرہ محسن اسلام، ابو طالب، ابو طالب، نعرہ محسن اسلام، ابو طالب، ابو طالب، محمد و آل محمد بلندن صلوات۔ وقت بھی تنگ ہو گیا ہے اور یقیناً بات بہت روشن ہے۔ یہ بات بہت طے ہے کہ حضرت علامہ اقبال نے ایک قاعدہ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ شاہ صاحب اس پہ دوسرا مصرع جوڑ دوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ابو طالب کے لیے یہ معیار بدلتا کیوں ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ ابو طالب پہ یہ معیار بدلتا کیوں ہے؟ ابو طالب پہ یہ معیار بدلتا کیوں ہے کہ محمد سے وفا ہم نے تو ہم تیرے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سے وفا کرنے والے کی ہونا ہے نا، جو سرکار سے جس نے وفا کی ہو ہمیں اسی کا ہونا ہے نا۔ جب یہ قاعدہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جی ابو طالب پہ یہ معیار بدلتا کیوں ہے؟ تو پھر ہم ابو طالب کے کیوں نہیں ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد عزیزو، بہت روشن ہے کہ انکا لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ جسے چاہے گا وہ ہدایت پائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات کتنی حسین ہے کہ اے میرے مصطفیٰ جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا، مگر جو آپ کو چاہتا ہے وہ تو ہدایت پائے گا۔ سرکار دو جہاں کو چاہنے والا تو ہر نبی کو چاہنے والا ہدایت پائے گا نا۔ جس نے ہدایت نہیں پائی وہ تھا جس نے نبی کو ہی نہیں چاہا۔ نبی کس کے لیے نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پائے؟ ہر مشرک کے لیے نبی چاہتے تھے کہ وہ موحد ہو جائے، لیکن جو نبی کو چاہتا تھا اس سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ لہذا سب سے زیادہ نبی کو چاہنے والے کا نام ابو طالب۔ ہر اعتبار سے سرکار دو جہاں سے محبت، اور نہ صرف یہ محبت فطری اور محبت نسبی اور پھر محبت خاندانی اور محبت قبیلے کی، یہ محبت نہیں تھی، ورنہ قبیلے میں اور لوگ بھی تھے جن سے ابو طالب کو کوئی محبت نہیں تھی۔ مسئلہ قبیلے کا نہیں تھا، مسئلہ ایمان کا تھا، مسئلہ عقیدے کا تھا۔ جو عقیدہ سرکار کا ہے وہی عقیدہ ابو طالب کا تھا۔ لہذا دعوت ذوالعشیرہ میں جب تیسرے دن بھی وہی حرکت ہوئی جو پہلے 2 دن ہو چکی تھی، کھانے پینے کے بعد بھی ایک محاورے کا ایک مفہوم ہے کہ اسی تھالی میں چھید کرنا جس میں کھانا کھایا ہو، جی نمک کو حرام کرنا۔ جب تیسرے دن بھی وہی حرکت ہوئی تو اس وقت حضرت ابو طالب نے اس شخص کے گریبان کو پکڑ کر اسے زمین پر پٹخا اور سرکار کی طرف دیکھ کے فرمایا قم یا سیدی و مولائی۔ ابھی تو اعلان نہیں ہوا، ابھی تو آپ نے بتایا نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ میں رسول ہوں۔ فرمایا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید اور اے میرے مولا کھڑے ہو جاؤ۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ سرکار کو فرما رہے ہیں جنہیں گود میں پالا ہے۔ حضرت ابو طالب حضرت نبی مکرم سے 34 سال بڑے، حضرت اپنے بھتیجے کو پالا ہے۔ فرمایا قم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جاؤ اے میرے سید اے میرے مولا، وقل ما شئتا، اور کہو وہی بات جو تم چاہتے ہو۔
ज़ुल-अशीरा में हजरत अबू तालिब की हिमायत पर ऐलान नबूवत हुआ है। और फिर ऐलान हुआ तो कैसा ऐलान कि बाबा ने हिमायत की कि ऐलान करो, और बेटे ने कहा मैं आखिर तक साथ दूंगा। 10 साला फर्जंद हजरत अबू तालिब बार बार खड़े होकर कहता रहा मैं आपकी मदद करूं। अय्युकुम युआज़िरुनी अला हादल अम्र, तुम में से कौन है जो मेरी इस मुश्किल काम में मेरी मदद करे। तो सरकार की इस आवाज पर मौला अली खड़े हो जाते थे, अना या रसूलल्लाह। और मौला नबी आवाज देकर फरमाते या अली अला मकानिक, बैठो अपनी जगह, रुको अपनी जगह बैठ जाओ। अला मकानिक, अपनी जगह रहो, वहाँ बैठे रहो जहाँ हो जी, वहीं रहो, बैठो। और फिर ऐलान कर फरमाते थे मैं, फरमाते अला मकानिक, बैठ जाओ। और फिर जब कह लिया कई मर्तबा, और फिर हर मर्तबा एक ही आवाज आती थी, अना या रसूलल्लाह, मैं मदद करूंगा। सवाल यह है कि क्या हजरत अमीरुल मोमिनीन ने किए हुए वादे को 23 सालों में पूरा नहीं किया? जो दावत ज़ुल-अशीरा में वादा किया था मैं आपकी मदद करूंगा, पूरा नहीं किया? वो तो खुद सरकार जंग तबूक में छोड़ कर गए तो मौला अली रहे हैं मदीने के अंदर, वरना कहीं भी मौला नबी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि अली ना हो। बल्कि अगर मैं इस बाब में जाकर के नबी का साया नहीं था, वहां ये जुमला कह दूं कि जिसका साया नहीं था उसी के साये को अली कहते, तो वजह होगा साये से इसका की तरह जुड़े रहने वाली जात। फरमाया मैं मदद करूंगा, तो फिर हर मैदान में मौला अली ने मदद की। और उधर सरकार ने दावत ज़ुल-अशीरा में फरमाया था कि जो मेरी मदद करेगा वही मेरा खलीफा होगा, वही मेरा जानशीन होगा, वही वजीर होगा, वही वसी होगा। तो 23 बरस तक हजरत अबू तालिब के फर्जंद अली मौला ने नबी की मदद की, और 23 बरस के बाद मैदान गदीर में नबी ने उस वादे को पूरा किया। फरमाया मन कुन्तु मौला फहादा, मैंने दावत ज़ुल-अशीरा में कहा था जो मदद करेगा वही खलीफा होगा, तो ऐलान कर रहा हूं यही खलीफा है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। कमालात का मजमुआ ये घराना, अजमतों का उन्वान ये घराना, तमाम तर खूबियां जहां जमा हो जाएं वो ये घराना है। और मुझे और आपको इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें नेमत उज़्मा मोहब्बत अहले बैत से नवाजा है। हमारे दिलो दिमाग के हाकिम ये घराना है। हमारा कोई काम इनके बगैर न शुरू होता है न तमाम होता है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम अहले बैत को याद न करते हो। अल्लाह के सजदे के साथ हुसैन का सलाम, हर नमाज के बाद ज़ियारत होती है ना, हम ज़ियारत पढ़ते हैं ना खड़े होकर। हो नहीं सकता कि हम अल्लाह का सजदा करें और सजदा सिखाने वालों को याद न करें, सजदा संभालने वालों को याद न करें। ये इस घराने की अजमतों का एक उन्वान है। तमाम तर खूबियों का मजमुआ, खूबियों में अज़ीज़ान गिरामी एक हुस्न और एक जमाल ये भी है कि मुसीबतों में इन्होंने क्या किया। आसाइशों में, आराम में, राहतों में हमें क्या करना है वो तो इन्होंने बताया, मगर जब मुसीबतें घेरने लगे, मुसीबतें हल्का बनाने लगे, मुसीबतें रस्तों को तंग करने लगे, दरवाज़ों को बंद करने लगे, मुसीबतें चक्कर काटने लगे, उस वक्त क्या करना है इस घराने ने ये भी बताया है। उस वक्त में करना क्या है, पहले तो तय कर लें कि मुसीबत बुरी शय का नाम है। अगर मुसीबत बुरी शय का नाम है तो अल्लाह ने तो तय कर रखा है कि हर बुराई अहले बैत से दूर है, लेकिन हर मुसीबत का अहले बैत के करीब आना बताता है कि मुसीबत बुरी शय नहीं है। कोई एक मुसीबत तो बताएं जो इस घर में ना आई। कुरान मजीद से अगर हम पूछें कि मुसीबतों का उन्वान क्या है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात, ये 5 तरह की मुसीबतों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। मैं तुम्हें खौफ के ज़रिए, भूख के ज़रिए, मैं तुम्हें तुम्हारे वसाइल की बर्बादी की सूरत में, मैं तुम्हारे अजीज़ों के छिन जाने की सूरत में, मैं तुम्हारी जान निकलने और मौत की सूरत में आजमाऊंगा। सारी आजमाइशों के नाम अल्लाह ने कुरान में बता दिए। हम में से किसी को किसी मुसीबत का सामना रहा और हमारी क्या मुसीबत है, मगर ये घराना वो है कि सारी मुसीबतें इस घर में एक वक्त में आती रही।
کچھ ایسی ہستیاں ہیں اس گھر میں کہ جنہوں نے سوائے مصیبتوں کے کچھ نہیں دیکھا. ان میں سے ایک نام علی کی بیٹی زینب کا ہے. کعبۃ الرزایا، مصیبتوں کا کعبہ. جناب زینب کا لقب مصیبتوں کا کعبہ، یعنی جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی وہ جناب زینب کی ذات ہے. 3.5 سال کا سن ہے کہ نانا کا جنازہ دیکھا. 3.5 سال کا سن ہے جناب زینب کا کہ نانا کی میت دیکھی، ماں کو روتے ہوئے دیکھا، ماں پہ جلتا دروازہ دیکھا، ماں پہ اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھے، سیدہ کو دربار میں کھڑا ہوا دیکھا. کیا کیا منظر اس بیوی نے نہیں دیکھے. ایک تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جناب ام کلثوم جناب ام البنین کو، جب بی بی ام البنین کا عقد ہوا نا مولا علی سے، تو ایک دن کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا کہ ایک دن جناب ام کلثوم کو ماں یاد آئی، تو اس دروازے کو دیکھ دیکھ کے رو رہی تھی جو جلایا گیا تھا، اور بہت روئی. تو جناب زینب سے جناب ام البنین نے پوچھا کہ زینب بتاؤ تمہاری بہن اس دروازے کو دیکھ کے کیوں روتی ہے؟ پھر جناب زینب نے وہ سارے حالات جناب ام البنین کو بتائے کہ ہماری ماں زہرا پہ کیا گزری ہے. 3.5 سال کا 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا جب ماں دنیا سے جا رہے ہیں. کچھ دن گزر رہے ہیں کہ ماں کا جنازہ دیکھ رہی ہیں، پھر کچھ دن گزر رہے ہیں تو بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھ رہی ہیں، پھر کچھ اور دن گزر رہے ہیں تو بابا علی کا جنازہ دیکھا، پھر بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے، اور پھر کچھ دن گزرے تو بھائی کے جنازے پہ دوڑتے گھوڑے دیکھے. اجرکم اللہ. اس گھر میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے سوائے مصیبتوں کے کچھ نہیں دیکھا. ان میں ایک نام عزیزان گرامی عزادارو جناب زینب کبریٰ کا ہے. ایام شہادت امیر المومنین قریب ہیں. بیٹیوں کا باپ سے پیار تو آپ کو پتہ ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور یہ کوئی فطری مسئلہ ہے. جب گھر میں باپ داخل ہوتا ہے نا تو بیٹی زیادہ بڑھ کر لپٹتی ہے. بیٹیوں کا باپ سے لپٹنا، باپ سے پیار کا اظہار کرنا، یہ بیٹوں کی نسبت زیادہ روشن تر ہوتا ہے. بیٹیوں کا باپ سے کیا پیار تھا اسے صرف کربلا کے منظر میں دیکھ لیجئے. جب زلجنہ خبر شہادت لے کر آیا نا تو وہ ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پہ جا کے رکا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس آخری جملے کہہ رہا ہوں. اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اور خیمے کے باہر کھڑے ہو کر زمین پر ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور ایسے آوازیں نکال رہا تھا جیسے نوحے پڑھ رہا ہو. جب جناب سکینہ نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی نا تو خیمے سے باہر آئیں. خالی گھوڑا کھڑا دیکھا تو بیوی قدم بڑھا کے آگے بڑھی اور ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک ہی سوال کیا، یا جواد آبی حل سقیا ابھی اب قتل اچھانا. اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، اتنا بتا پانی پلا کر مارا. میرا بابا پیاسا بہت تھا. پر رحمت نازل فرما، اس آبادی پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. جاوید بھائی کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے خاندان کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے متعلقین، فرزندان، دختران متعلقین کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے. یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جن مرحومین کے نام ابتدا میں نے لیے ان تمام مرحومین کو، حاضرین کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ.